हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के मुबश्शिर ज़ैदी और ज़रार खोड़ो का सलाम कबूल कीजिए। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जब 2018 में हुकूमत में आए तो उनका जो वाहिद नारा था वो ये था कि वो बेरहमाना और बिला इम्तियाज़ एहतसाब करेंगे, और इसके लिए उन्होंने जिस शख्सियत को चुना उसका नाम था बैरिस्टर शहजाद अकबर, जिनको बहुत पावर्स दी गई। उनको खुसूसी माविन का दर्जा दिया गया, उसके बाद एसेट रिकवरी यूनिट एक बनाया गया, उसका भी उन्हें हेड बनाया गया, और FIA नैब सब कुछ जो है जो कर रही थी वो शहजाद अकबर के कहने के ऊपर ही कर रही थी। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 3.5 साल बाद, यानी आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने जो शहजाद अकबर साहब हैं उनसे इस्तीफ़ा ले लिया। हुकूमत ये कह रही है कि उन्होंने ख़ुद इस्तीफ़ा दिया है, शायद वकालत पे तवज्जो देना चाहते हैं, मगर जितना हम थोड़ा बहुत कोर्ट्स कवर करते रहे हैं उनकी वकालत ऐसी भी नहीं थी कि अगर वो तवज्जो अब देंगे तो शायद कुछ बेहतरी आ जाए। 3.5 साल जब ये आए, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने शहजाद अकबर को मुंतखब किया तो जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की इन्होंने 2018 में इन्होंने ये कहा कि उन्होंने 100 बड़े मगरमच्छ जो हैं वो आइडेंटिफाई कर लिए हैं, और वो पाकिस्तान से जो लूटी गई दौलत है वो बाहर से वापस लाएंगे। साथ साथ उन्होंने ये कहा कि बरतानिया से उनका मुआहदा हो रहा है और दूसरे ममालिक से मुआहदा हो रहा है, और आप देखेंगे कि लूटी हुई दौलत इतनी तेज़ी से वापस आएगी जो आपके तसव्वुर से भी बाहर है। आप डूब जाएंगे लूटी हुई दौलत में। आई कुछ दौलत उस पर आएंगे, अभी नहीं उस पर आएंगे, मगर साथ ही साथ उन्होंने दूसरे पंगे भी शुरू कर दिए। मसलन काजी फाइज़ ईसा सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज हैं, उनकी अहलिया और उनके ख़िलाफ़ एक रेफरेंस भी तैयार हुआ हुकूमत की जानिब से, जो फिर अदालत में पिट गया, और जब हुकूमत ने उसके ऊपर नज़रसानी की अपील की तो वो नज़रसानी की अपील भी मुस्तरद कर दी गई। शहजाद अकबर के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने अदलिया को दबाव में लाने के लिए ये रेफरेंस तैयार किया, जिसको अदलिया ने ख़ुद ही बहरहाल रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। शहजाद अकबर की पावर का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो इस्लामाबाद से लाहौर फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते थे, नैब के केसेस हों या FIA के केसेस हों, और उन्होंने कहा कि शरीफ ख़ानदान से लेके जरदारी ख़ानदान और उसके अलावा जितने भी 100 मगरमच्छों के उन्होंने जो नाम दिए कि वो उनसे चीज़ें वापस लाएंगे। एक मगरमच्छ हाथ आया उनके जी, वो उस पर हम आते हैं। देखिए, ये है सैफुर रहमान से शहजाद अकबर तक का सफर। नदीम अफजल चंद ने भी मैं वहाँ से ही चोरी करके पेश कर रहा हूँ, सॉरी आपने एक्सपोज कर दिया, इस तरह नहीं किया करो। हमेशा हम यही देखते हैं कि जब भी एहतसाब का सिलसिला री लॉन्च होता है, क्योंकि हमारे आंख खुलने से पहले से ही सिलसिला चल रहा है ना, एबडो भी था, सो ऑन एंड सो फॉर्थ, तो वही बातें की जाती हैं, अंजाम तकरीबन वही निकलता है कि एज सच किसी का कोई एक्चुअल एहतसाब नहीं होता, बल्कि इस प्रोसेस के दौरान आप एहतसाब के नाम को ही एक तरह से बदनाम कर देते हैं। ये बिल्कुल जैसे आपने दुरुस्त फरमाया कि जब ये ARU शुरू हुई थी तो अकबर साहब का कहना था कि ये आप समझें कि एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम होगी, क्योंकि पहले जो एहतसाब, क्योंकि ये भी सवाल पूछा गया ना कि यार पहले जो एहतसाब किया गया वो क्यों नहीं कामयाब हुए। एक तो था कि वो अकबर साहब नहीं चला रहे थे, वज़ीर आज़म इमरान खान नहीं थे, लेकिन एक बहुत बड़ी वजह इन्होंने ये कहा था कि जी कोई इंटर एजेंसी कोऑपरेशन ही नहीं होती। नैब अलग काम कर रहा है, FIA अलग काम कर रहा है, इंटेलिजेंस एजेंसीज को अलग चीज़ें देख रही है, स्टेट बैंक SECP अपने काम कर रहा है, हम अब एक वन विंडो ऑपरेशन करेंगे अकाउंटेबिलिटी का। तो ये हुआ। अच्छा, एक और उन्होंने भी ये बात भी की थी कि जी 10,000 ऐसे हमें प्रॉपर्टीज़ मिली हैं पाकिस्तानियों की दुबई में, इंग्लैंड में, उनके ख़िलाफ़ भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, बल्कि 300 ओनर्स को तो हमने नोटिस भी जारी कर दिए। किसी को कुछ नहीं पता कि उनका क्या बना है, लेकिन जाहिर है कि कुछ पाने के लिए आपको कुछ खर्चना भी पड़ता है ना। तो क्योंकि लूटी हुई दौलत UAE में थी, UK में थी, स्विट्ज़रलैंड में थी, तो वहाँ पर आपको जाना भी पड़ा। तो बकौल जाहिद गिशकोरी बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं, 2018 में से लेकर आज तक, जब तक जिनका जो स्टे इन पावर था, तकरीबन 20 ट्रिप्स बाहर के हुए हैं, कुछ UAE, कुछ UK, कुछ स्विट्ज़रलैंड। बकौल जाहिद गिशकोरी साहब का टोटल 9 करोड़ रुपए खर्चे गए हैं इन दौरों पर, जो जाहिर है कि वहाँ पर फिर आपको रहना भी पड़ता है, क्योंकि 900 अरब लाने, वही तो मैं कह रहा हूँ ना। तो इस तरह, इस हिसाब से
کوئی زیادہ بری بات نہیں ہے اگر وہ پیسے واقعی آتے تو. ابھی تو یہ سن کے انویسٹمنٹ ہے اور انفیکٹ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پہلا تو ٹرپ ان کا سوئٹزرلینڈ کا تھا جس کا خرچہ 10 لاکھ کا تھا. اچھا مجھے شوق نہیں ہے کہ میں گنوں سر آپ نے یہ, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو ہمیں ہر فوراً دورہ گنواتے تھے نا کہ سر اتنے دورے ہوئے ہیں, اتنا خرچہ ہوا ہے. اچھا اس خرچے کا بل کون بھرے گا, کسی کو نہیں پتا. آئی تھنک اب ایس او پی ان شہزاد اکبر صاحب جیسے لوگوں کے آنے اور جانے کی ایک ہی ہوتی ہے کہ جب وہ آتے ہیں تو ڈھول بج رہے ہوتے ہیں ڈھن 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 ڈھن. بس اب دیکھیں ابھی چاہے وہ جاوید ہاشمی صاحب ہوں یا وہ جسٹس وجیہ الدین ہوں یا اور بھی بہت لمبی لسٹ ہے, میں بور نہیں کروں گا. جانے کا بھی سلسلہ جاتے ہوئے بج رہا ہوتا ہے لیکن وہ ڈھول نہیں. اب بھی وہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا ٹپکل طریقہ ہوتا ہے کہ آپ ایک خبر لیک کر دو. اب یہ خبریں لیک ہو رہی ہیں کہ جی وزیر اعظم صاحب ان سے ناراض. مجھے صرف افسوس یہ ہو رہا ہے کہ ARY کے جو پروگرام ہے انویسٹیگیٹ وہ اب کیسے چلیں گے, کیونکہ یہی چلا رہے تھے اس وقت سے. سب سے زیادہ ایسٹ ریکوری تو ARY سے ہی ہوئی ہے. ایگزیکٹلی ہر ہفتے کوئی نیا کیس ہار جاتے ہیں اور پھر نئے پیسے دینے پڑتے ہیں. کہاں سے آتے ہیں اتنے پیسے, مجھے نہیں کبھی سمجھ نہیں آئی. لیکن وہ شاید ایک اور ٹاپک ہے, اس پر بھی ہم آئیں گے. اچھا اب جہاں تک شہزاد اکبر صاحب کی بات ہے تو آئی تھنک یہ بڑا انفیئر ہے کیونکہ اب اگین SOP کے مطابق سب یہی کر رہے ہیں کہ سر ویسے تو ایسا لاجواب احتساب ہونا تھا کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آنی تھی, لیکن یہ جو شہزاد اکبر صاحب ہے نا یار اس نے پھر غلط بیانی کی, اس نے صحیح نہیں کیا, اور یہ کوئی ظاہر ذرائع سے آ رہی ہے, ادھر سے آ رہی ہے. آئی تھنک یہ بڑی انفیئر بات ہے کیونکہ 3 ان کے بہت بڑے خدمات ہیں جو مجھے یاد ہیں صرف. ایک تو آپ نے ذکر کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ سرینا صاحبہ کے خلاف جو ایک پوری مہم وچ ہنٹ اور وچ ہنٹ ہی تھا, ایک پوری مہم چلائی. یہ تاریخ کیسے دیکھے گی یہ ایک الگ بات ہے. دوسرا مائنر سا تھا اور وہ یہ تھا کہ حالانکہ ایسٹ ریکوری یونٹ نے پوری انفارمیشن دی, نیب نے پوری انفارمیشن دی ہے شہباز شریف اور سلیمان شریف کے کیس کے بارے میں. UK کی نیشنل کرائم اتھارٹی پٹواری ایجنسی پٹواری نکلے, وہ اندر سے دل سے لفافہ لے لیا, بریف کیس, ٹوکریاں سر, آذربائیجان والی بھی نہیں, وہ مطلب وہ بھائی جان والی مہنگی ٹوکریاں, اور انہوں نے ان کے ایسٹس کو انفریز کر دیا. لیکن جو سب سے بڑی خدمت تھی وہ ظاہر تھی ملک ریاض والی, اور یہ بھی ایک بڑی مزیدار سٹوری ہے کیونکہ 2019 کی آخر میں ایک میٹنگ ہوتی ہے کیبنٹ کی, اور اس میں اکارڈنگ ٹو سورسز شہزاد اکبر صاحب کہتے ہیں کہ جی ایک نان ایجنڈا آئٹم ہے, اگر آپ 2 منٹ میری بات سن لیں, یہ ہے ایک لفافہ اور اس کے اندر ایک اگریمنٹ ہے, لیکن اس کو آپ پڑھ نہیں سکتے, آپ نے بس اپروو کرنا ہے. جس کے بارے میں پھر میرا خیال ہے کہ شرین مزاری صاحبہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ سر ہم کیسے اپروو کر سکتے ہیں جب آپ نے ہمیں پڑھایا ہی نہیں, اس کے اندر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, کیسے اپروو کریں. اور پھر آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے, اس میں UK گورنمنٹ کا ایشو ہے, اب ملک ریاض کی پیسے واپس آ رہے ہیں, اس میں نیشنل سیکیورٹی کا کیا ایشو ہے یہ مجھے نہیں پتا. لیکن امیزنگ ہے کہ 190 ملین پاؤنڈز کی بات ہو رہی ہے, 19 کروڑ پاؤنڈ. مطلب میں کیلکولیٹ بھی نہیں کر سکتا, اتنے صفر ہی نہیں ہے میرے کیلکولیٹر میں, دماغ تو ویسے ہی صفر ہے. وہ اتنی خاموشی سے کام ہوا کہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ سارے مطلب لمبے نوٹ آ رہے ہیں, آپ کو تو مطلب پارٹی کرنی چاہیے نا, دن کے 50 پریس کانفرنسز کرو, میں ہر پریس کانفرنس میں سلوٹ کروں گا آپ کو. اور جب یہ خبر آئی تھی تو بالکل سب یہ دیکھیں شہزاد اکبر صاحب کا کارنامہ کہ واقعی لوٹی ہوئی دولت ملک کے واپس آنے شروع ہو گئی. واقعی کارنامہ تھا کیونکہ یہ کچھ ایسے ہوا ہے کہ مبشر میں نے آپ کی جیب کاٹ لی. ہاں آپ کے جیب میں آپ بل دینے جا رہے تھے, آپ کے پاس کوئی 40-50 ہزار روپے تھے, ٹھیک ہے, میں پکڑا گیا, وہ پیسے میں پکڑا گیا اور وہ پیسے میرے سے وصول بھی کیے گئے, لیکن آپ کو نہیں واپس دیے گئے. میرے جو دوسرے میں نے جو کسی کے جیب کاٹی تھی اس کو وہ پیسے واپس دیے گئے. تو مطلب میں تو پارٹی کر رہا ہوں نا یہاں پہ بیٹھ کے. اچھا اس کے بارے میں وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, ہمیں کخ نہیں پتا کہ کیا ہوا اس کا. سو یہ اتنا تو پتا ہے کہ انہوں نے منور کیا اور وزیر اعظم عمران خان کو کنونس کیا کہ یہ جو رقم آئی ہے یہ بجائے قومی خزانے کے جانے کے وہ جو ہے ملک ریاض صاحب کے جو 460 ارب انہوں نے سپریم کورٹ کو دینے تھے اسی میں جوڑ لیے جائیں اور وہ وہاں چلے گئے. میں حیران آج تک ہوں کہ وزیر اعظم جو خود بے رحمانہ اور بلا امتیاز احتساب کی بات کرتے ہیں, انہوں نے کیسے اپروو کر دی یہ چیز؟ بیکاز یہ ان کا نام ملک ریاض تھا, ان کا نام ملک شریف نہیں تھا سر. فرق صرف اتنا ہے اور کوئی فرق نہیں.
چلیں ہمارے ساتھ اعزاز سید بھی موجود ہیں، جیو کے سینئر رپورٹر ہیں۔ اعزاز، آپ کے علم میں تھا کہ شہزاد اکبر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ جی اب تو میرے خیال میں اکثر لوگ یہ کہیں گے کہ جی ہمارے علم میں تھا، لیکن کیبنٹ کے اکثر ممبرز کو اس بات کا علم تھا 1 ماہ پہلے کہ شہزاد اکبر کی جو نوکری ہے وہ خطرے میں ہے، اور شہزاد اکبر صاحب کی نوکری کا خطرے میں ہونے کا خدشہ اس وقت پیدا ہوا تھا جب دسمبر میں 2021 میں ابھی 1 ماہ پہلے کیبنٹ کی ایک میٹنگ میں پرائم منسٹر نے شہزاد اکبر صاحب کی سرزنش کی تھی، اور سرزنش کیا کی تھی کہ شہزاد اکبر صاحب کے حوالے سے پرائم منسٹر نے بات کی تھی، اور پرائم منسٹر کو کچھ منسٹرز نے یہ بات اٹھائی تھی کہ ہم پریس کانفرنسز تو بہت کرتے ہیں لیکن کنوکشنز کوئی نہیں ہے۔ پرائم منسٹر نے پوچھا ہاں جی بتائیے شہزاد اکبر صاحب کتنی کنوکشنز ہیں؟ تو ہمیں جو منسٹرز بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ شہزاد اکبر صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور اس بات کا خدشہ خود شہزاد اکبر صاحب کو بھی ہو گیا تھا کہ ان کی نوکری چلی جائے گی۔ اور میری اطلاع یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کو کچھ سفارشیں دی گئیں، اور جو ملک ریاض ہیں، ملک ریاض صاحب کے ساتھ شہزاد اکبر نے بڑی اچھی دوستی قائم کی ہوئی ہے۔ بڑے کم لوگوں کو پتہ ہے کہ شہزاد اکبر کے اس کیبنٹ میں کوئی بہترین دوست اگر کوئی شامل تھے یا ہیں وہ جناب شہزاد اکبر ہیں، اور اس کی بہت ساری اگزامپلز ہیں کہ ایک وہ پیسے، جس طریقے سے آپ نے تھوڑا سا ذکر بھی کیا کہ وہ پیسے لندن سے آئے، اور پھر کس طریقے سے وہ پیسے ملک ریاض صاحب کے پیسے تھے جو کہ برطانیہ سے آئے تھے، اور پھر آگے واپس بھی جاتے ہیں ملک ریاض صاحب کے پاس ہی۔ ایک لمبی کہانی، شارٹ بات میں کر رہا ہوں۔ تو سارے پروسیس میں شہزاد اکبر تھے، اور شہزاد اکبر صاحب کی بڑی انڈرسٹینڈنگ تھی ملک ریاض حسین صاحب کے ساتھ۔ اب فوری وجہ کیا بنی؟ فوری وجہ یہ ہے کہ اس وقت تو پرائم منسٹر نے فوری طور پہ یہ معاملہ جو ہے اس کو ڈیلے کر دیا، ڈیلے کر دیا تھا۔ میں دسمبر کی بات جو کر رہا ہوں، لیکن ہمیں جو ابھی پھر بھی کچھ اور لوگوں کی بات ہوئی کہ جو لوگ پرائم منسٹر پورٹل کے اوپر جو شکایتیں کر رہے ہیں، پرائم منسٹر پورٹل کے اوپر جو شکایتیں ہوئی ہیں، وہ جو پرائم منسٹر ہے ان کا جو نعرہ جو انہوں نے دیا تھا کہ جی پاکستان کی مسائل کی وجہ کرپشن ہے، وہ درست ہے یا غلط ہے ایک الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن انہیں جو شکایتیں وہاں سے آئیں، اور کچھ خود بھی یہ محسوس کر رہے تھے کہ یہ شہزاد اکبر درست بات یا درست جو ہے کام نہیں کر رہے۔ تو معاملہ یہ ہوا کہ پرائم منسٹر عمران خان چاہتے تھے کہ جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ پچھلے سال نومبر دسمبر تک ان کی کنوکشن ہو جائے، وہ نہیں ہوئی۔ پھر پرائم منسٹر کو یہ تھا بتایا گیا کہ جی یہ کنوکشن جو ہے ہم مئی اگست تک یہ کنوکشن 2022 میں کر دیں گے۔ اب ہوا یہ ہے کہ جو نیب لاہور ہے جس نے وہ کیس تیار کیا ہوا ہے، میجر ریٹائرڈ شہزاد سلیم تھے پرانے ڈی جی، انہوں نے کیس تیار کیا تھا۔ اب نئے ڈی جی آئے ہیں جمیل احمد، جن کو عمران خان صاحب نے اعظم خان جو ان کے سیکرٹری ہیں ان کی سفارش پہ خود لگایا ہے۔ انہوں نے جب چیزیں چیک کی تو انہوں نے بتا دیا کہ جی یہ تو کنوکشن ہوتی نظر نہیں آ رہی، یعنی کہ پرائم منسٹر عمران خان یہ چاہتے تھے کہ شہباز شریف اور کچھ اور لوگوں کی جو پنجاب میں اہم لوگ ہیں ان کی جو کنوکشن ہے وہ ٹرائل کورٹ سے بھی ہو جائے، یعنی کہ احتساب عدالت سے بھی ہو جائے، ہائی کورٹ سے بھی ہو جائے، اور سپریم کورٹ سے بھی ہو جائے۔ لیکن انہوں نے جب نیچے جو چیزیں چیک کی تو وہ پتا چلا کہ یہ تو ایک لمبا کام ہے، یہ کام نہیں ہوگا۔ تو ظاہر ہے پرائم منسٹر کو جب یہ محسوس ہوا کہ شاید ان تک درست چیزیں نہیں پہنچائی جا رہی، تو آج پرائم منسٹر کے جو سیکرٹری ہیں، پرنسپل سیکرٹری اعظم خان، انہوں نے پیغام دیا شہزاد اکبر صاحب کو۔ آج شہزاد اکبر صاحب نے صبح کابینہ کی ایک ذیلی کمیٹی تھی جسے شیخ رشید ہیڈ کر رہے تھے، تو ان سے وہاں پہ انہوں نے شرکت کرنی تھی، وہاں پہ نہیں آئے۔ یہ اہم میٹنگ کر رہے تھے، ہماری اطلاعات کے مطابق یہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں میٹنگ کر رہے تھے، اور اعظم خان انہیں پیغام دے رہے تھے کہ بھائی جان اب ہم آپ کا کوئی جو سفارش ہے وہ نہیں ہے، اب آپ مہربانی کر کے ریزائن کیجیے، پرائم منسٹر کا حکم ہے۔ کیونکہ جو عمران خان صاحب ہے، ایک سیکنڈ یہاں پر ایک سیکنڈ اگر آپ پاز کریں تو یہی جو بات ابھی اعزاز کر رہا ہے، پچھلے ہفتے پتہ کس نے کی تھی؟ عطا اللہ تارڑ صاحب،
جو اس سے شروع کرتے ہیں. وقفہ لینا ہے. اچھا وقفے کا وقت ہوا ہے تو وقفے کے بعد ہی اس معاملے پر اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک جی. ہم بات کر رہے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی زار شہزاد اکبر صاحب کو کیوں نکالا گیا یا استعفے دینے پر مجبور کیوں کیا گیا, اور ہمارے ساتھ ہیں اعزاز سید صاحب. اور اعزاز سید صاحب کا کہنا ہے کہ بنیادی وجہ یہ تھی کہ وزیر اعظم عمران خان خفا تھے کہ ابھی تک یہ شہباز شریف ادھر ادھر کیوں گھوم رہا ہے, ابھی تک سلاخوں کے پیچھے کیوں نہیں ہے, اس کے خلاف مقدمے ڈیسائیڈ کیوں نہیں ہو رہے. اور مزیدار بات یہ ہے کہ ایک پچھلے ہفتے پاکستان مسلم لیگ نون کے عطا طارق صاحب کا بھی یہی کہنا تھا, سن لیجیے. اور اب لگ رہا ہے کہ طارق صاحب کو کچھ ظاہر ہے کچھ تو پتا تھا. آپ کو پتا ہے شریف مافیا نا ہر جگہ پھیلا ہوتا ہے, سب کچھ پتا ہوتا ہے, کیبنٹ میں بھی شاید بیٹھے ہوں گے. جس کے بعد شہباز گل جو وزیر اعظم صاحب کے پولیٹیکل اسٹریٹجسٹ ہیں انہوں نے ظاہر ہے کہا کہ یار یہ تو فیک نیوز ہے. ان کی ٹویٹ بھی آئی تھی کہ یہ خبر درست نہیں ہے. آج صبح ہی میری شہزاد اکبر صاحب سے بات ہوئی اور وہ ملاقات ان کی وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی ہے. یہ درست ہے کہ شہزاد اکبر کی کارکردگی سے شریف فیملی بالکل بھی خوش نہیں ہے, لیکن اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے آج پھر جب ان سے بات کی کہ سر اس وقت تو آپ یہ کہہ رہے تھے, انہوں نے کہا کہ اس وقت میرا یہ خیال تھا, اب چیزیں چینج ہو گئی ہیں اور بالکل اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وقت چینج ہوتے ہیں, پوزیشن چینج ہوتی ہیں تو بیانات بھی اس کے ساتھ چینج ہو جاتے ہیں. اچھا اعزاز, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے اکٹھے ہی سیف الرحمان کے دور سے جو احتساب شروع ہوا اور اب یہاں ختم ہو رہا ہے, اس میں لیسن کیا ہے؟ کیا یہ ڈیزائن ہی ہوتا ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے, یا یہ ہے کہ اداروں کو جو ہے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ لیسن کیا ہے. لیسن یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خیال یا یہ تصور کہ پاکستان کے تمام مسائل کی وجہ کرپشن ہے, ایک تو یہ چیلنجیبل ہے, ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس تصور کے اوپر بیٹھ کے آپ شہزاد اکبر کو سربراہ لگائیں گے اپنا اکاؤنٹیبلٹی کا, یا جس طرح کے شہباز گل ہیں ان کو آپ میڈیا اسٹریٹجسٹ لگائیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے علاقے میں اپنے علاقے کے کونسلر کا الیکشن نہیں لڑ سکتے, نہ یہ اگر کونسلر کا الیکشن لڑے تو یہ جیت نہیں سکتے. پہلی بات تو یہ ان الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں, اور زیادہ تر یہ وہ لوگ ہیں جو پچھلے دروازے سے اقتدار کی راہداریوں میں آتے ہیں. شہزاد اکبر بھی انہی میں سے ایک تھے. آپ اگر ان کا بیک گراؤنڈ چیک کریں کہ کس طریقے سے یہ ہماری جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے قریب تھے, انہوں نے ڈرونز کے خلاف ایک مہم چلائی, اور پھر کیمپین, بڑی اچھی کیمپین تھی وہ. اس کیمپین میں پھر انہوں نے ایک دن پریس کانفرنس کر کے سی آئی اے کے جو اسٹیشن چیف تھے ان کا نام بھی انہوں نے دے دیا تھا. پھر جمائمہ خان کے یہ بڑے کلوز تھے, پھر عمران خان صاحب کے بھی ایک کلوز ہو گئے. یہ وہ لوگ ہیں جن کا کوئی پولیٹیکل ویژن نہیں ہوتا اور نہ ان کی گراؤنڈ کے اوپر اتنا تجربہ ہوتا ہے. انہوں نے نیب میں تھوڑا سا سرو کیا ہے مشرف صاحب کے دور میں, اور وہ بھی کوئی بہت ٹاپ پوزیشن کے اوپر نہیں, ڈپٹی پروسیکیوٹر تھے. تو ایسے لوگوں کو جب آپ فرنٹ کے اوپر لائیں گے, ایک تو یہ ہے کہ آپ کی جو ویژن ہے اس کے اوپر ایک کوشچن ہے کہ کیا واقعی پاکستان کے تمام مسئلے کرپشن سے, ہاں لیکن دیکھیں کرپشن مسئلہ تو ہے نا اعزاز. بات یہ نہیں ہے کہ کرپشن مسئلہ نہیں, بات یہ ہے کہ جب آپ اداروں کو بائی پاس کر کے ایک شخص کو لے کے آتے ہیں اور تمام وہ پروسیسز کو اوور پاور کر کے اور اپنی نہج پہ چلانے لگتا ہے, تو ظاہر ہے ادارے بھی اس چیز سے متاثر ہوتے ہیں اور ڈیزائرڈ ریزلٹس بھی نہیں آتے. جی بالکل, مسئلے سے انکار نہیں ہے, لیکن تمام مسائل نہیں ہیں کرپشن, نہیں بالکل تمام مسائل نہیں ہیں. تو دوسری بات یہ کہ یہ جو آپ نے بات کی نا کہ اداروں کو بائی آپ دیکھیے نا, آج تک نیب کا جو سربراہ ہے نیب کے اندر سے کوئی آفسر نہیں لگا. کیوں نہیں لگا؟ کیا ان کو انویسٹیگیشن نہیں آتی؟ آپ جسٹس جاوید اقبال کو سربراہ لگا لیتے ہیں, آپ اور ججز کو بیوروکریٹس کو لگا لیتے ہیں جن کو انویسٹیگیشن کا کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا, اور زیادہ تر وہ لوگ لگتے ہیں جن کو انویسٹیگیشن کا پتہ نہیں ہوتا, مینیپولیشن کا ضرور پتہ ہوتا ہے کہ میں نے پرائم منسٹر کی بات سننی ہے. یا
خیر اعزاز کی آواز کٹ رہی ہے. دیکھیں اچھا اب اگین دیکھیں پوائنٹ یہ ہے کہ بالکل آپ لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے, پھر نہیں ہوتے وہ, پھر آپ ان پر ہی سارا ملبہ ڈال دیتے ہیں. جب اپوائنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی تو آپ کو پتا ہوتا ہے نا کہ یار اس بندے کی اتنی کیپیبلٹی ہے, کیونکہ یہاں پر جو اس طرح کی جن لوگوں کی طرف اشارہ ہے اعزاز بھائی کا, وہ ایسے ہیں کہ جیسے میں آپ کو کہوں نا کہ سر میرے پاس ایک بڑا سیٹ بندہ ہے, آپ اس کو لگا دینا, آپ دیکھیں یار یوں پروگرام کی ریٹنگ جو ہے چھت پھاڑ کر آگے نکل جائیں گی. بعد میں آپ دیکھتے ہیں کہ یار ریٹنگ تو چل نہیں رہا, آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ آپ پورا شو ریکارڈ کر رہے ہیں ایک تھکے ہوئے 3310 کے موبائل کیمرہ پہ, ہاں لیکن پرابلم ہے آپ کے اینکر کی. میرا خیال ہے کہ اب اگر یہ ساری باتیں اور لگ رہا ہے کہ اس سے اچھی ہیں کہ جی یہ شہباز شریف کو آپ نے کیوں نہیں کیا, کنوکشنز آپ کی کہاں ہیں, اس سے ایک اور چیز آتی ہے. کیونکہ اب دیکھیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ ان کا جو بنیادی نعرہ تھا اقتدار میں آنے سے پہلے وہ تھا کہ ہم احتساب کرائیں گے, آپ دیکھیں گے کہ ابھی وہی نعرہ بچا ہے, اور اگر وہ بھی نہیں ہو رہا تو پھر ظاہر ہے فرسٹریشن ہوگی, اور پھر آپ اسکیپ کوٹس ڈھونڈیں گے, جیسے کہ شہزاد اکبر ہے. اب وہ جو بھی ہوتا ہے, جیسے بھی ہوتا ہے, جہاں سے بھی آیا ہے, الیکٹڈ ہے, نان الیکٹڈ ہے, یہ ایک الگ بات ہے, لیکن پوائنٹ ہے کہ آپ اس پوری پروسیس کی فیلئر, میرا نہیں خیال کہ آپ ایک شہزاد اکبر پر پن کر سکتے ہیں جو اس وقت کوشش کی جا رہی ہے. اور لوگوں کو کم از کم اب یہ یقین ہو چلا ہے کہ احتساب والا جو ہے نا یہ ٹوٹل ڈرامہ تھا اور یہ شاید نہیں ہو سکے گا. پھر مہنگائی نے جو لوگوں کی کمر توڑی ہے, وہ کہتے ہیں کہ یار احتساب کو ذرا سائڈ پہ رکھو, پہلے جو میرے گھر کی چیزیں ہیں نا وہ سستی کر کے دکھائیں. لیکن وزیر اعظم صاحب کی ابھی بھی وہی لائن ہے, اور اس پر بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. کیونکہ ہم پچھلے سیگمنٹ میں غیبت کر چکے ہیں کہ وزیر اعظم نے جس شخص کو منتخب کیا تھا شہزاد اکبر کو احتساب کے لیے, ان سے استعفیٰ لے لیا ہے, تو وہ اس ذمہ داری سے مبرہ نہیں ہو سکتے کہ وہ جو احتساب جس کا انہوں نے وعدہ کیا تھا وہ کرنے میں ناکام رہے ہیں. تو ضروری تھا کہ اس کے بعد ہم وزیر اعظم کے خیالات سے بھی آپ کو آگاہ کریں, اور کل انہوں نے ٹیلی فون پر جو کالز دی اور اس کے بعد انہوں نے جو کچھ فرمایا, پہلے اس کی ایک جھلک سن لیتے. انشاءاللہ یہ بھی ٹرم پورا کرے گی, اگلی بھی ٹرم پوری کرے گی یہ ہماری پارٹی, اگلی ٹرم بھی. یہ بھی آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم اتنا مشکل وقت سے نکلے ہیں, کسی گورنمنٹ کو وہ چیلنجز نہیں ملے جو ہمیں ملے. لیکن میں آپ کو ایک اور ذرا خبردار کرنا چاہتا ہوں, اگر میں گورنمنٹ سے باہر نکل گیا میں آپ کے لیے زیادہ خطرناک ہوں. ابھی تک تو میں چپ کر کے یا آفس میں بیٹھا ہوتا ہوں اور تماشے دیکھ رہا ہوتا ہوں. میں اگر سڑکوں پہ نکلا ہے نا تو آپ کے لیے چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی, کیونکہ لوگ آپ کو پہچان. جی اب شہزاد اکبر بھی یہی کہہ سکتے ہیں کہ اب میں نکل گیا ہوں تو اب میں آپ کے لیے زیادہ خطرناک ہوں. میرا نیا روپ. بالکل, یہ بھی تو ڈرامے کی لائن ہے. انٹرسٹنگ بات ہے کہ اس سے کوئی ایک انڈیکیشن آپ کو ملتی ہے کہ 2014 سے آپ ایک گول سرکل کاٹ کے 2024 کے آپ کے کیا یہ پلانز ہیں. اب ظاہر ہے کہ لوگ اب بہت سے آپ کو پتہ ہے اسپیکولیٹ کرتے ہیں کہ اصل میں یہ سگنل کس کو دیا جا رہا ہے, کیونکہ بظاہر تو ظاہر ہے کہ آپ اپوزیشن کو ہی کہہ رہے ہیں, لیکن ان کو کہنے کی کیا ضرورت ہے, وہ تو پہلے سے یہ جانتے ہیں. اپوزیشن کے لیے آپ کا لفظ ویسے انہوں نے آج تک استعمال نہیں. ویسے اوکے دین دس از ا نیو ون, بیکاز یوزلی چور ڈکیٹ لٹیرے اور تو میں نہیں چھوڑیں گے. لیکن چلیں ایک آپ اگر ہم بہت زیادہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اب اس کا مطلب ہے کہ آئس تھوڑی سی تھو ہو رہی ہے, کیونکہ آپ تو سے آپ پر آ گئے ہیں. اگین پرابلم ساری یہی نہیں آتی کہ اگر اور بھی بہت باتیں کی ہیں, ٹو بی فیئر, مہنگائی پر بات کی ہے, نظام عدل پر بات کی ہے, لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ انکریزنگلی ایک ہی نعرہ ہے یا ایک ہی وعدہ ہے جو یہ بار بار دہراتے جاتے ہیں, اور وہ ہے احتساب احتساب احتساب, اور اس میں بھی مور اور لیس زیرو رزلٹ آپ نے دیکھا ہے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کیونکہ پولیٹیکل ڈویژنز ہمارے ہاں الحمدللہ بہت ہیں, تو کچھ لوگ جو سپورٹر ہیں وہ یہ اسپیچ دیکھ کر کہیں گے کہ جی دیکھیں آپ اسٹرینتھ دیکھیں آپ کانفیڈنس دیکھیں ابھی بھی ڈٹ کے کھڑا ہے, بیہائنڈ یو اس کے پر ہیش ٹیگ. وہی اسپیچ اگر دوسری سائیڈ والے دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ سر دیکھیں صرف غصہ ہی ہے اور صرف
फ्रस्ट्रेशन है और डेस्परेशन है। तो आप जो भी माने निकालना चाहते हैं। वजह देखें ना, 3.5 साल हो गए, 1.5 साल रह गया है। तो डेस्परेशन इस लिहाज से भी है कि अगर आप अपने कोर जो अपना वादा था वो आप मुकम्मल नहीं कर पाते किसी भी वजह से, उसकी बहुत सी वजूहात हैं। हमारे इदारों के अंदर भी कमज़ोरियाँ हैं, हमें पता है। हमारी जो अदालतें हैं वो भी इंसाफ जब देती हैं, जब इंसाफ वाला बिल्कुल ही जो है बेचारा मरने वाला होता है, तो ये अपनी जगह है। लेकिन क्या ये बातें आपको उस वक्त नहीं पता थी जब आप आए थे नारा लेकर के कि हाँ देखिएगा असल एहतसाब और असल इंसाफ हम आपको करके दिखाएंगे? तो उसके लिए कोई प्रॉपर प्लानिंग होती है। अगर बातें करने से हो जाता ना तो फ्रैंकली फिर प्लानिंग शहजाद अकबर थी ना। हाँ, प्लानिंग शहजाद अकबर थी। तो वज़ीर आज़म का इसका मतलब है शख्सियत ये है कि कोई भी आके उनको ये अगर बावर करा दे कि सर मैं आपके बिहाफ पे ये टारगेट अचीव कर सकता हूँ, और वो जाहिर है हर वज़ीर आज़म के इर्द गिर्द ऐसे लोग होते हैं जो आके कहते हैं कि सर आप देखेंगे, बस छोड़ दें, आप जाके सो जाएं, आपका भाई है और मुझे देखें आप, बस आनिया जानिया मेरी चेक करें। और फिर वो 3.5 साल की आनिया जानियों के बाद जब आपको एकदम भाई ने स्विट्जरलैंड जाना है, प्लीज इस पे ठप्पा लगा दें। हाँ, जरा ठप्पा लगा दें। और फिर मुझे लंदन भी जाना है, जाहिर है वो आपको पता है बरतानिया वाले ऐसे नहीं दे रहे दौलत, मुझे जा करके लानी पड़ेगी। तो वो फिर वो ये भी मसाइल होते। तो वज़ीर आज़म की इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये कि डेस्परेट हैं, क्योंकि उनको पता है कि महंगाई की वजह से उनकी हुकूमत ऑलरेडी बहुत दबाव में है। तो ये जो अब थ्रेट दे देना कि मैं ख़तरनाक हो जाऊंगा अगर मैं बाहर आ गया, हुकूमत से बाहर आ गया, उनको भी पता है कि कोई ना कोई मूव चल रही है कि उन्हें अप स्टेज करने की, या अगर अभी नहीं होते तो साल बाद उनको भी लग रहा है कि शायद जो इंडिकेशंस हैं और बल्दियाती इंतखाबात हैं या बाई इलेक्शंस हैं, सब में पीटीआई को मार पड़ी है। उसका माहौल बन रहा है। तो उसका माहौल बन रहा है, और हमारे यहाँ परसेप्शन प्रीसीड्स रियलिटी हमेशा। रियलिटी बिल्कुल। अच्छा, एक बड़ी मज़ेदार वैसे अभी जहन में आई है कि एक तरह से मिरर इमेज नहीं है, क्योंकि इनके जो जानी दुश्मन हैं नवाज शरीफ, उनका है मुझे क्यों निकाला, और इनका अब हो गया अगर मुझे निकाला। हाँ, तो ये थोड़ी सी एक अजीब व गरीब किस्म की एक पैरेलल बनती है। अगर ये कोई नॉवल होती तो एक बड़े मज़ेदार जुमले इस पर लिखे जा सकते थे। अच्छा, एक और लाइन भी है, और पहले तो ये लाइन मैंने ज़्यादातर इनके सपोर्टर्स से ही, लेकिन आज, और हो सकता है कि पहले भी कहा हो, मुझे याद नहीं है, लेकिन इस बार अपने वज़ीर आज़म के अपने जोबन से सुनी है, आप भी सुनिए। हमने कोई मुफाहमत नहीं करनी, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी। इस मुल्क के वो जो बड़े बड़े डाकू हैं, मैं वाज़े करता हूँ, ये चोर नहीं है, ये डाकू है। मैं 30 साल मैं पॉलिटिक्स में आया इनके ख़िलाफ़ था, नहीं तो मैं फिर से कहता हूँ, जिस आदमी को अल्लाह ने सब कुछ दिया है उसको क्या ज़रूरत पड़ी थी कि अपनी ज़िंदगी सारी लगाए, अपना घर बार सारा कुछ लगा के एक घटिया लोगों से हर रोज़ बुरे भली गालियाँ सुनाए। लेकिन मैं इसको जहाद सब, मेरा ख्याल है कि अब वो जो आप वाली बात थी वो यहाँ पर आप हाँ निगेट हो गई, जब क्योंकि अब नहीं ये पर स्टार्ट था। हाँ। अच्छा, अब देखिए जो पहला हिस्सा था वो तो जाहिर है कि हर एक स्पीच में आप कहीं भी जाएं, कहीं भी फीता काटने गए, आप बच्चों की ग़िज़ा और मेल न्यूट्रिशन पर भी बात करें तो 2 गालियाँ तो देनी ज़रूरी होती है कि मैंने नहीं छोड़ना, मैंने तो लाना है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सेकंड पार्ट बड़ा मज़ेदार है कि मतलब मुझे क्या ज़रूरत थी। अच्छा, हर रोज़ जब बंदा ट्विटर पे लॉग ऑन करता है ना, मैं भी यही सोचता हूँ कि यार क्या ज़रूरत थी, बंदा आराम से बैठा हुआ है, क्यों मुझे ऐसे लोगों के साथ आप डील करना पड़ता है। यू नो, वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल करूँगा, लेकिन ये एक बड़ी एक मेरा ख्याल है कि फेमिलियर किस्म की थॉट है, तो इससे आई कुड रिलेट। यहाँ पर भी बैठे हुए तुम नहीं कभी सोचते कि यार क्या ज़रूरत है, अच्छा सा घर वर है, मतलब गाड़ी शाड़ी है, यहाँ आके बैठ के हमें क्यों बात करनी पड़ती है। फिर बंदा सोचता है कि यार नहीं, घर का किराया भी तो देना पड़ता है, गाड़ी खुद नहीं चलती, वाटर किट नहीं है, उसके अंदर पेट्रोल भी डालना पड़ता है, तो कहीं से तो भाई को पैसे कमाने। हर हुक्मरान को समहाउ ये बावर या तो करा दिया जाता है या उनके जहन में ये बात आ जाती है कि वो इंडिस्पेंसिबल हैं। कि यहाँ जो है अब वो उन्होंने कह भी दिया है कि अगला जो है ना वो टर्म भी हमारा है। अब वो कैसे है, मेरे ख्याल में कोई इस वक्त जो तज्ज़ियाकार है वो इस बात पर एग्री नहीं करेगा कि अगली टर्म आपकी होगी अनलेस आप महंगाई उस हद तक कम कर लें जो कि हमारे मुल्क में नामुमकिन है कि महंगाई उस हद तक शॉर्ट टर्म में नहीं होने वाली। जो इंटरनेशनल हालात चल रहे हैं, पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं वो शूट कर रही हैं टुवर्ड्स $100, तो
وہ بہت بڑی ہٹ پڑے گی. تو میرے خیال میں اس طرح کی باتیں اب جو ہے نا شاید فلیش بیک کے طور پہ آپ چلا سکتے ہیں. یہ جو بات ہے نا انڈسپینسیبل والی, آپ بالکل صحیح, آپ نے درست فرمایا کہ ہر حکمران, آپ نواز شریف لے لیں, آپ مشرف کو لے لیں, ہمیشہ دے اسٹارٹ تھنکنگ کہ یار میں ہی ہوں اور میرے سوا کوئی نہیں ہے, اور کو بحران سے نکال. لیکن مسئلہ پتہ کیا ہے کہ آپ شہر میں گھومیں اور آپ یقیناً گھومتے ہوئے کسی قبرستان سے گزرتے ہوں گے, میرا خیال ہے کہ ہر ایک بندہ وہاں کا یہی سوچتا تھا کہ میں انڈسپینسیبل ہوں. اصل میں انڈسپینسیبل تو کوئی نہیں ہوتا نا جی. ایسے ہی وقفہ لیں. ویلکم بیک. اور آج سپریم کورٹ میں ایک نئی تاریخ بنی ہے اور پورا پاکستان اس پر جو ہے خوشیاں منا رہا ہے, اور خوشی کی بات بھی ہے کیونکہ سپریم کورٹ میں پہلی دفعہ ایک خاتون جج جسٹس عائشہ ملک نے آج اپنے عہدے کا حلف اٹھایا ہے, اور چیف جسٹس گلزار جو کہ اب آؤٹ گوئنگ ہے, نیکسٹ منتھ کے شروع میں ہی وہ ریٹائر ہو جائیں گے, انہوں نے حلف لیا. جسٹس عائشہ ملک ہارورڈ لاء گریجویٹ ہیں اور ان کی بہت سی ججمنٹس میں سے ایک جو ہے وہ بہت کوٹ کی جاتی ہے, جن کے بارے میں اگر آپ بتانا چاہیں. اب وہ 2 فنگر ٹیسٹ والی ججمنٹ تھی. ہوتا یہ تھا روایتی, اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہوتا تھا, بہت اور ممالک میں بھی ہے, کہ جب کوئی ریپ وکٹم یا سیکشول اسالٹ وکٹم جاتی تھی میڈیکل ایگزامینیشن کرانے کے لیے, آپ کو پتہ ہے کہ MLO کی رپورٹ اہم سمجھی جاتی ہے ان طرح کے کیسز میں, تو ایک 2 فنگر ٹیسٹ کیا جاتا تھا جس سے یہ سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ کیا واقعی ہی پینیٹریشن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. لیکن دنیا بھر میں اس کو صحیح طریقہ نہیں سمجھا جاتا. اٹ از پوائنٹلیس بیکاز اگر سیکشول انٹرکورس پروو بھی ہو گئی ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ریپ نہیں ہو سکتا. تو 2 ویری سیپریٹ تھنگس. اچھا, یہ دہائیوں سے یہ سلسلہ چلتا رہا ہے, لیکن اٹ ٹک جسٹس عائشہ ملک ٹو پٹ اے اسٹاپ ٹو اٹ. اچھا, اور یہ اس لیے شاید نہیں ہے کہ باقی جو جج صاحبان تھے ان کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی, لیکن شاید وہ کبھی بات ان کے ذہن میں نہیں آئی. لیکن کیونکہ جسٹس عائشہ ملک خاتون ہیں تو ان کو کلیئرلی سمجھ آئی کہ کتنی ہیوملیٹنگ اور ڈی گریڈنگ, اور انفیکٹ اس کی کوئی ایویڈنس کوالٹی بھی نہیں ہے, تو ان کے ذہن میں آئی. اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جیسے آپ نے کہا نا کہ پورا ملک خوشی منا, پورا ملک خوشی نہیں منا رہا, کیونکہ بہت لوگ ہیں کہتے ہیں کہ نہیں جی میرٹ چیز ہوتی ہے, آپ نے ایسے ہی اپوائنٹ کر دیا. لیکن یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے کہ کسی کو ایسے ہی اپوائنٹ کیا گیا, کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں جو بار ایسوسیشنز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ میرٹ پرنسپل جو ہے, جو کہ لکھا ہوا کہیں نہیں ہے, لیکن وہ یہ ہے کہ سینیورٹی پرنسپل ہونا چاہیے تھا. بالکل آپ صحیح کہہ سکتے ہیں, لیکن سپریم کورٹ کی اپنی جو تاریخ رہی ہے. اچھا, وہ جو تاریخ ہے اس سے بہتر کہ ہم بیان کریں. پچھلی بار ہم نے جسٹس عائشہ ملک نہیں جسٹس ناصر صاحبہ کو بلایا تھا. وہ بہت سینئر جج ہیں, ویری لرنڈ, اور ان سے ہم نے یہی سوال پوچھے تھے کہ کیا بڑی بات ہے ایک تو کہ ایک خاتون کا سپریم کورٹ میں اپوائنٹ ہونا, اور دوسرا کہ یہ جو ساری بات چل رہی ہے کہ جی آؤٹ آف ٹرن ہے, سینیورٹی میں ہونی چاہیے, میرٹ ایک نام کی بھی ایک چیز ہوتی ہے, اس کے بارے میں ان کے کیا خیالات ہیں. تو پہلے سن لیجیے. جہاں تک کہ اس کا طریقہ تعیناتی کا ہے, وہ ہمارے آرٹیکل 177 جو ہے نا آئین کا, اس میں واضح ہے. کوئی شخص جو ہے ان گڈ سٹینڈنگ میرٹ پہ 15 سال اس نے پریکٹس کیا ہو سپریم کورٹ میں, تو اس کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. یا کوئی عدالت عالیہ کا جج جو 5 سال کسی عدالت میں سرو کر چکا ہو یا کر چکی ہو, تو اس حساب سے اس میں ایلیویشن نہیں ہے. دس از اے فریش اپوائنٹمنٹ, اور یہ صرف سپریم کورٹ کی ججز کی تعیناتی کے لیے پروویژن ہے, اور اس میں ہمارے سامنے کوئی ابہام نہیں ہے, کوئی سکم نہیں ہے. لیکن ایک ہمارے یہاں صنفی امتیاز کی وجہ سے آج تک ہو نہیں سکا, اور جیسے آپ نے ابھی فرمایا بار ایسوسیشنز نے آج ہڑتال کی ہوئی تھی. 41 جج ایسے ہیں جو سپریم کورٹ میں اپوائنٹ ہوئے ہیں, اور یہ نظیر موجود ہے کہ اس پہ اعتراض کوئی خاص نہیں ہوا. ایک دفعہ کیس 2002 میں سپریم کورٹ میں آیا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا اور کیوں نہیں یہ سینیورٹی پہ ہوا, تو سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا کہ آرٹیکل 177 جو ہے کانسٹیٹیوشن کا, وہ بالکل واضح ہے کہ یہ سینیورٹی کا اس میں مسئلہ ہے ہی کوئی نہیں. اب یہ دوبارہ سے سپریم کورٹ میں گئے ہیں,
یہ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن اور بار کونسل والے، تو وہی انجام ان کا ہونا چاہیے جو 2002 میں ہوا بار کا. یہ عدالت عظمیٰ کے سامنے ہے معاملہ اور وہی فیصلہ کریں گے جو ایک دفعہ پہلے ہو چکا ہے. اور انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ عائشہ ملک کے سپریم کورٹ کے آنے سے یہ ہے کہ خواتین کی بھی جو دل کی آواز ہے اس کی سنوائی ہو سکتی ہے. جیسے آپ نے بھی بتایا وہ 2 فنگر ٹیسٹ جو تھا جو اگینسٹ ڈگنیٹی آف ویمن ہے اور امتیازی سلوک ہے آرٹیکل 25 میں، وہ انہوں نے اسٹرائک ڈاؤن کر دیا. اس کے علاوہ ان میں آئینی مہارت بھی ہے، آئینی مقدمے کرتی رہی ہیں فیصلہ، اور اس کے علاوہ یہ حقوق انسانی کے بھی کرتی رہی ہیں اور کاروباری مسائل میں بھی ان کو عبور ہے. تو اس لیے یہ معاملہ فہم ہے اور میں سمجھتی ہوں ان کا سپریم کورٹ میں آنا نہ صرف کہ یہ خواتین کے لیے ایک طرح امتیاز ہے، ویسے بھی سپریم کورٹ کی کوالٹی میں کوئی کمی نہیں آئے گی، بہتری ہونے کا امکان. آپ نے سنا جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ اقبال کے خیالات. اچھا، آج جب چیف جسٹس گلزار احمد سے بھی یہ پوچھا گیا کہ آپ نے ان کو کیوں رکھا ہے ایز اے جج اپوائنٹ کیا ہے، تو اس وجہ سے کہ خاتون ہیں، انہوں نے کہا ہاں. تو میرا یہ خیال ہے کہ بالکل اسٹیشنز کا احترام اپنی جگہ، لیکن کبھی کبھی کوئی نظیر بنتی ہے اور یہ پہلی نظیر نہیں ہے. 41 جج پہلے بھی ہو چکے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ ٹھیک ہے پی سی اوز میں بھی بہت سے ججز ہوئے، بعد میں بھی ہوئے، لیکن ایک خاتون کا آنا ضروری تھا. اور یہ ایک پہلی بار وہ تو پوری دنیا میں، مطلب پوری دنیا کے آپ آس پاس دیکھ لیں ہمارے، چاہے وہ بھارت ہو، چاہے سری لنکا ہو، چاہے اور ممالک ہوں، سب میں خواتین جو ہیں وہ جو ہے ٹاپ لیول تک پہنچی ہیں. وی آر ہوپنگ کہ ون ڈے شی ول بیکم چیف جسٹس. کبھی کبھی گلاس سیلنگ کو توڑنے کے لیے تھوڑا سا دھکا بھی مارنا پڑتا ہے، تھوڑا بھی مارنا پڑتا ہے. اچھا، اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اگر کوئی یہ مطلب نکالنا چاہے کہ جی کوٹا سسٹم ہونا چاہیے، کہ اگر فار ایگزامپل تقریباً آئی تھنک 49% ویمن ہیں، تو کیا پھر اصولاً بینچ کو بھی اسی طرح ڈیوائڈ ہونا چاہیے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ اس میں یہ بھی، لیکن ایک چیز یہ ہے کہ کوالٹی آف ججمنٹس میں ایک بہتری ضرور آتی ہے. اگین وہ 2 فنگر ٹیسٹ کی تو حل دی، لیکن اب اگر آپ سوچیں کہ آپ کے پاس اگر کوئی مائنورٹی جج ہو آن دا سپریم کورٹ، تو ظاہر ہے جب وہ کیسز کو دیکھے گا تو ایک اگر کسی مائنورٹی کے کو تھوڑی سی زیادہ ہمدردی کے ساتھ دیکھے گا. وہ ایک الگ بات ہے کہ فیصلے قانون کے حد پر ہوتے ہیں، لیکن دیر از آلویز روم فار انٹرپریٹیشن، اور یہ ہمارے یہاں تو انٹرپریٹیشن بہت اپلائی ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بسد معذرت، لیکن ہماری عدلیہ اوور آل جو اس کا تاثر ہے وہ بھی کوئی اتنا آئیڈیل نہیں ہے کہ آپ کریں کہ جناب یہ جو ہو جائے گا تو بڑی کوئی تباہی ہو گئی. جس طرح کی پینڈنسی ہے ہماری کورٹس کے اندر، جس طرح کے ڈیلیز ہوتے ہیں ڈسپنسیشن آف جسٹس میں ہمارے اندر، تو میرے خیال میں جو ان کا ریکارڈ ہے وہ کم از کم یہ ضرور بتاتا ہے کہ یہ ایڈجرنمنٹس نہیں دیتی زیادہ، جو کہ جس کے بنا پہ میرے خیال میں ہمارا آدھا جو نظام انصاف ہے وہ یہ چل رہا ہوتا ہے کہ بھائی اسٹے لے لو. تو وزیر اعظم نے اپنی اسپیچ میں بھی یہی کہا تھا کہ تاریخ پہ تاریخ پہ تاریخ، جو بات بالکل صحیح ہے. تو وہ وزیر اعظم کیا، وہ تو ہر بندہ مطلب، اور نچلے سطح پر جو جوڈیشری کے اندر کرپشن ہے لوئر جوڈیشری میں، وہ بھی بہت لوگوں کے ساتھ واضح ہے. پھر یہ ہے کہ جس طرح کے پیسے چلتے ہیں لوئر جوڈیشری میں، تو وی نیڈ ڈائیورسفیکیشن. آلسو دوسری بات ہے کہ وی ہیو بگر پرابلمس. ٹھیک ہے، جسٹس عائشہ ملک سے آگے بار ایسوسیشنز کا ایک سٹانس تھا سر آنکھوں پر، اور مجھے پتا ہے کہ وہ بہت اچھا کام بھی کرتے ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ جتنا فوکس انہوں نے اس پر کیا ہے وہ ایک تو یہ پینڈنسی والے ایشو پر کریں. پھر یہ جو وکلا گردی ایک معمول بن گئی ہے، وہ ملیر کورٹ میں جو آپ کو پتہ ہے کٹ لگی تھی، اور ہزار اس طرح کے کیسز ہیں، کبھی کوئی سینشر نہیں ہوتا، بلکہ اگر پولیس یا کوئی ان کے خلاف کارروائی کرے، بار ایسوسیشنز ان کے حق میں کھڑے ہو جاتے ہیں. چھوٹی سی بھی کوئی بات ہو تو ہڑتال اناؤنس ہو جاتی ہیں. تو بالکل آپ جسٹس عائشہ ملک پر تنقید کر سکتے ہیں، آپ ان کی اپوائنٹمنٹ پر بھی تنقید کر سکتے ہیں، لیکن شاید بہتر ہو کہ آپ اپنے گھر کو درست کریں، تاکہ جب آپ کسی اور پر تنقید کریں تو لوگ یہ نہ کہیں کہ سر ذرا پیچھے بھی مڑ کے دیکھیں. جو اپنا لیے پیمانہ آپ کو چاہیے وہ ظاہر ہے وہ پھر جسٹس عائشہ ملک کے لیے. اگین بفور کلوزنگ دا پروگرام، بہت اچھی بات ہے کہ جسٹس عائشہ ملک جو ہیں سپریم کورٹ کی جج بنی ہیں. امید ہے کہ وہ اب جو اپنی اس اپوائنٹمنٹ ہے اس کو جسٹیفائی بھی کرے گی. آج کے لیے جی اتنا ہی، کل دوبارہ حاضر ہوں گے. خدا حافظ.
अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।